बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल से एक बहस जो है वो खूब छिड़ गई है और वो कल से उसका जो सोशल मीडिया उसके ऊपर ख़ास करके उसके दिफा में उसके ख़िलाफ़ एक पूरा जो है वो बयानिया चल रहा है। और वो स्टेटमेंट है कि कल जब सवाल पूछा गया था DGISPR से, जिसमें कि उनसे पूछा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। और ये सवाल एग्जैक्टली जो है वो ये पूछा गया था कि बकौल एक गुमराह सियासी बयानिया, यानी बकौल फ़ौजी तर्जुमान के इदारे के या फ़ौज के गुमराह सियासी बयानिए वाले लोगों को इस सूबे में क़यादत सौंपी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस्टेब्लिशमेंट रियासत का इदारा है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के ख़िलाफ़ है? ऐसा नहीं हो सकता। रियासत पाकिस्तान का इंतहाई मजबूत है, सियासी रुकावटों के बावजूद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी। क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। कैन वी अफोर्ड कि हम इस सियासी, जो मैंने कहा, सियासी शोबदाबाजी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाए? नो, वी विल नॉट बी। दिस इज ए बैटल ऑफ आवर सर्वाइवल। फिर एक और जवाब उनसे सवाल पूछा गया तो उसमें उन्होंने 9 मई के वाक़यात जो उसके ऊपर कहा कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और अफ़वाज पाकिस्तान का नहीं, पूरी कौम का मुक़दमा है। इन वाक़यात को करने वाले, करवाने वाले, इनकी मनसूबाबंदी करने वाले तमाम कैफ़रे किरदार तक उनको पहुँचाया जाएगा। जनरल फैज़ के ऊपर भी उनसे सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि इसका ड्यू कोर्स जो है वो चल रहा है और इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास करके जो सियासी गठजोड़ और उसका रेफरेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर बहस चल रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जो भी अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है, उसने कल ट्वीट भी किया था और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया, अगर वो इमरान खान साहब का ही ट्वीट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ख़ुद इनकार करेंगे, क्योंकि एक से ज़ायद मरतबा उन्होंने ये बात कही है कि तालिबान को पाकिस्तान में लाकर बसाया गया और उनकी हुकूमत में निगोशिएट किया गया। तो सवाल ये है कि इमरान खान साहब के जो ट्विटर अकाउंट या जो एक्स अकाउंट है, एक्स पोस्ट है, वो कौन उसको ऑपरेट करता है? क्या इतनी खुल्लम खुल्ला जो कहते हैं झूठ और गुमराहकुन जो पोस्ट है वो कैसे एक अकाउंट कर सकता है, जबकि इमरान खान साहब के जो पे दर पे उनके जो ट्वीट्स हैं, उनके जो बयानिए हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो मौजूद हैं। फिर आज सुबह जो है वो, और उसके जवाब में लोग वो उनकी वीडियोस और उनके जो इंटरव्यूज़ हैं उनको वो काट के एडिट करके वो चला भी रहे हैं, जो कि अनडिनाएबल हैं। उसको कोई तरदीद नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब ने अपने दौर के अंदर जो है वो जंगजू लाकर यहाँ पर बसाए, निगोशिएट किया, और वो जो चाय पीने गए थे जनरल फैज़, उन्होंने किस तरह से फैसिलिटेट किया। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अहम है। फिर आज सलमान अकरम राजा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत उन्होंने उनकी गुफ्तगू से मायूसी हुई है कि एक लिबरल जहन का, एक प्रोग्रेसिव आदमी जो कि ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखता है और जो कि पाकिस्तान की रियासत के साथ भी ज़ाहिर है कि एक वकील के तौर पर, एक आइन पसंद के तौर पर उनका एक बड़ा नाम है, वो किस तरह से इमरान खान साहब के बयानिए को डिफेंड कर रहे हैं और पूरी तरह से उसकी तरदीद कर रहे हैं, जो कि एक पूरी सीरीज़ के अंदर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कब ये बात जो है वो कही है। क्या हमने दहशतगर्द सूबे में बसाए? पूरी कौम आज उस बारे में वाज़ेह है। आप सुन लीजिए जनरल तारिक खान का इंटरव्यू। ये कहा जाता है कि 2021 में इमरान खान ने दहशतगर्द बसाए। ये झूठ है। एक मंसूबा पेश किया अस्करी क़यादत ने, जिसको हमारी जमात ने, असद कैसर साहब तफसीलात बताएंगे, रद्द किया। और ये बिल्कुल मंसूबा किसी दहशतगर्द को सहूलत देने का हरगिज नहीं था। बताइए कौन सा दहशतगर्द पीटीआई के दौरे हुकूमत में कहां बसाया गया? आज हम ये कहते हैं, आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी सरहद पार से आ रही है, वहां से आते हैं ये जंगजू, ये दहशतगर्द जो दहशतगर्दी करते हैं। तो फैसला कर लीजिए कि वो दहशतगर्द है जो मुबैना तौर पर 2021 में यहाँ बसाए गए। कौन है वो दहशतगर्द? किसने बसाया? क्या है उनकी तादाद? क्या ये वो दहशतगर्द है जो आज सरहद पार करके यहाँ आ रहे हैं? वो ये कहते हैं कि हमें सहूलतकारी का ताना दिया गया। जब मैं आ रहा था मेरी आंखों के सामने अजीम माँ का चेहरा था, जो मेरे मेजर अदनान की माँ हैं, और अपने मुल्क के शहीदों का ये मुझे लगा कि मुल्क अपने शहीदों का कितना मोहताज है, हम अपने शहदा के साथ खड़े हैं। ये बहतान है कि खान साहब बरसे से कह रहे गोला बारूद से मसले का हल नहीं होगा। ये बहतान है कि हम नरम रवैया रखते हैं, हमारी पॉलिसियों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हैं, मगर तीरावादी के बहन भाइयों के
ساتھ بھی کھڑے ہیں. کیا مذاق ہے یہ کہ ایک طرف وہ شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک طرف وہ فوج کی بات کر رہے ہیں, اس طرف دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں تیرا وادی کے شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں, پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات چیت بھی کرنی چاہیے. آج ہم افغان حکومت سے دور کھڑے ہیں کیونکہ ان سے بات نہیں کر رہے. آپ عمران خان کو دلوں سے نہیں لگا سکتے, آج گورنر رول کی کوشش کریں وغیرہ وغیرہ. پھر وہ یہ جو معاملہ ہے, ظاہر ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کی تبدیلی ابھی مرحلے میں ہے. آج ہینڈ ریٹن جو کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, پہلی بار ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ جو ہے وہ بھیجا گیا ہے گورنر کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب, اور اس کے بعد بھی 15 دن تک اس کو قبول کرنا نہ کرنا گورنر کی ذمہ داری ہے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان پرسن بھی پوچھ سکتا ہے گورنر کہ یہ آپ نے کسی دباؤ کے اندر تو نہیں دیا یہ استعفیٰ. بہرحال نہیں بھی ایسا تو بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس وقت دباؤ میں ہی استعفیٰ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش اور اپنی پسند کے مطابق استعفیٰ دے رہے ہیں. اگر آج وہ اعتماد کا ووٹ لینے چاہیں تو ان کو شاید اعتماد کا ووٹ بھی مل جائے, تو ان پہ دباؤ عمران خان صاحب کا ہے, ان کی جماعت کا ہے. بہرحال یہ ان کی ثوابدید بھی ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں نہیں کرتے. لیکن جو پرویز رشید صاحب نے کہا یا باقی لوگوں نے کہا, سہیل آفریدی صاحب کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, میں اس کی بحث میں نہیں جانا چاہتی. سلمان اکرم راجہ صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کس منہ سے شہداء کی بات بھی کرتی ہے اور ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات بھی کرتی ہے, افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی بات بھی کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آپریشن بھی نہ کیا جائے. یعنی آپ دہشت گردوں کو لائیں بھی, بسائیں بھی, ان کو استعمال وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی بھی کریں, اور پھر آپ یہ کہیں کہ ان کو مارے بھی مت, وہ آپ کے بچے مارتے رہیں اور آپ ان کو مارے بھی مت. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ ایک ایسے وقت میں جب کہ افغانستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے, اور آپ کے بارڈر کے اوپر آپ کی اس وقت جنگ کھڑی ہے جو کہ ہندوستان افغانستان کے مقابلے کے اوپر کر سکتا ہے. اگر ہندوستان پاکستان پہ حملہ کرے گا تو افغانستان بھی حملہ کر سکتا ہے اسی ایک وقت میں. اور یہ یاد رہے کہ ان کے پاس اسلحہ موجود ہے, ان کے پاس بارود موجود ہے, ان کے پاس وہ سارا اسلحہ موجود ہے جو کہ بلینز آف ڈالرز کا, ٹریلینز آف ڈالرز کا ہے اس وقت, جو کہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے, اور وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف. اس وقت میں آپ قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں شہداء کا نام لے کے, فوج کے شہداء کا نام لے کے. کیا یہ منافقت نہیں ہے معذرت کے ساتھ؟ یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ جس میں آپ, یہ ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے, اور ایسے لوگوں, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی افواج کی طرف سے بدترین پالیسیز رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری طور پر جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ ایک مجاہدین کے ساتھ جو ہے وہ ایک ان کو بنایا اور امریکہ کی جنگ یہاں پہ لڑی, مگر یہ جنگ ہمارے دروازے تک پہنچی, پھر اس کے بعد ہمارے لوگ مرنا شروع ہوئے. اب ہم کہیں کہ ان کے ساتھ بالکل آپ نے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے, انہوں نے کوئی جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنی, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی. بہرحال تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم نے جو دہشت گرد بسائے یہ ہم پر جھوٹا الزام ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جھوٹا الزام کیسے ہے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم ہیں تو وہ ٹی آر ٹی کو ایک انٹرویو دیتے ہیں, انٹرویو لینے والا بھی ان کا اپنا ہی آدمی تھا, لیکن اس کو جو جواب دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ریویلیشن ہے بہت بڑا, یہ انکشاف کیا آپ نے کہ لوگ پہلی بار جب عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ کے دوران یہ اعلان کیا کہ ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو واپس لا کے بسانا چاہتے ہیں. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے گا. The TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching Yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم
چاہتے ہیں کہ یعنی معاف کر دیا جائے ان کو. اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا اور وہ پاکستان واپس آ جائیں اور ہم انہیں معاف کر دیں گے اور وہ پاکستان کے شہری بن جائیں گے. کتنی آسان سی مزیدار بات کی کہ وہ آئیں. اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سانپ ہیں, یہ آپ کو ڈھسیں گے. اور اس وقت جو جنرل باجوہ, جنرل فیض اور عمران کا جو نیکسس تھا عمران خان کا, وہ اس بات پہ بضد تھا کہ یہ آئیں گے, ہم ان کو قبول کر لیں گے, یہ اس میں 4-5 ہزار تو جنگجو ہیں صرف, اور ہم ان کو جو ہے وہ بڑا مزے سے یہ رہیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مراد سعید نے بالکل درست بات ہے, مراد سعید نے اس کی مخالفت کی تھی, مگر عمران خان صاحب اس کی بات نہیں مانے تھے. پھر سوات کے اندر اس پہ ہنگامے ہوئے, اس کے اوپر لوگ سڑکوں پہ نکلے, امن کمیٹی وہاں پہ کمیٹیاں باہر نکلی کہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں یہ لوگ واپس نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے وہاں کے لوگ مارے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ پشتون روایات کے مطابق وہ بدلہ لینا چاہتے تھے, مگر ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے عوریہ مقبول جان صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ دہشت گردی بڑھ سکتی ہے. میں نے ان کو کہا احتیاط کرنی چاہیے, جنرل باجوہ کو میر علی اور میران شاہ میں لگا دیا وغیرہ وغیرہ. مل کے اگر باجوہ کو بار بار کہا, تو میرے پاس ٹیکسٹ ہے, میں بار بار کہا, جب آخر میں نے کہا ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے, مجھے دہشت گردی کا ڈر ہے, یہ بڑھتی جائے گی دہشت گردی. اب کیا ہوا ہے, انہوں نے میر علی میں کھڑا کر دیا طالبان کا جھنڈا, مرن شاہ میں انہوں نے بازار میں جا کے طالبان کا جھنڈا لگا دیا. پھر خود 2023 میں اپنی حکومت جانے کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو اعترافی بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا کرتے, 30-40 ہزار لوگ تھے, واپس تو لانا تھا, ان میں 6-7 ہزار جو تھے فائٹرز تھے, مالاکنڈ کے لوگوں کی دشمنیاں تھیں, مگر ہم کیا کرتے, ہم نے ان پر پیسہ خرچ کرنا تھا. کون سی مجبوری تھی آپ کو کہ آپ پیسہ خرچ کر رہے تھے؟ یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ کون سی مجبوری ہو سکتی تھی. تو عمران خان صاحب نے ایک بار نہیں متعدد بار, یہ سن لیں ان کا اعترافی بیان, ان پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں, جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں, ان کو ریسیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں, اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ, انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں, وہاں کوئی قتل ہے, یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی, وہ سب پتا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں, 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں, آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے, تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا. لیکن یہ ٹائم تھا ان کو توجہ دے. اور متعدد بار جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات کے اوپر زور دیتے رہے کہ ہم لوگوں کو لا رہے ہیں, ہم لوگوں کو بسا رہے ہیں, ہم لوگوں کو کر رہے ہیں. اور پھر جنرل فیض پہنچ گئے, جب وہ وہاں پہ چائے کا پیالی, وہ چائے کا کپ جو ہے وہ پی رہے تھے, وہ کیوں گئے تھے. اور ابھی تو میں نے ایک خبر دیکھی ہے, اس کی میں مزید اس کی تصدیق کر کے بھی آپ کو اس کے اوپر بتاؤں گی, کس نے ان کو گاڑیاں دی تھیں بلٹ پروف, کیوں دی گئی تھی. یہ حساب کتاب جنرل فیض, جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے یہ جو روز ہمارے بچے شہید ہو کے ان کی لاشیں آ رہی ہیں, یہ ان کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ہمارے ایک انٹرویو میں, میرے انٹرویو میں, شیخ رشید صاحب, یہ 20 ستمبر 2021 کا انٹرویو ہے, کہتے ہیں کہ جی وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا پہلے سنیے گا. یہ بات شروع سے ہی چل رہی ہے کہ طالبان کی اور ٹی ٹی پی سے عام معافی کی ہے ان کو, یا واپس پاکستان مین اسٹریم میں ان کو, جس طرح انہوں نے عام معافی دی ہے, ہم بھی عام معافی دے دی ہے, چند لوگوں کو چھوڑ کے, 300-350 لوگوں کو چھوڑ کے, 321 لوگوں کو چھوڑ کے, جو یہاں ملوث رہے ہیں, اور جنہوں نے, بعض لوگ تو ویسے ہی نقل مکانی کر گئے, وہاں چلے گئے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے داعش کو بھی جوائن کر گئے, اور جمعیت الحرار بھی دوبارہ وجود میں آ گئی, اور سیریا سے بھی بہت ساری تنظیمیں وہاں آ گئی, لوگ کہتے ہیں القاعدہ کے بھی آ گئے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 321 لوگوں کو چھوڑ کر باقی طالبان کو معاف کرنے کی بات چل رہی ہے. کب کی بات ہے؟ 20 ستمبر 2021. عمران خان صاحب کب گئے ہیں؟ 10 اپریل 2022. تو ستمبر اور اپریل کے بیچ کا جو ٹائم ہے, اور اس سے پہلے کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں, اور عمران خان صاحب اس کا اعتراف کر چکے ہیں. اور پھر جو ہوش ربا, مجھے یاد ہے اچھے سے جب میں نے انٹرویو کیا, ہوش ربا انکشافات آن دا ریکارڈ موجود ہیں, یہ سب چیزیں شیخ رشید صاحب سے تردید لے لیں اس بات کی.
پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہے. پھر آصف زرداری صاحب کا میں نے انٹرویو کیا 11 دسمبر 2023 کو، جس پہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ نے تبدیل کیا عمران خان صاحب کو، جو کہ ایک سوال تھا کہ بھئی وہ تو اگر رہتے تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہو سکتا تھا، یعنی زیادہ کیا ہونا تھا. جو انہوں نے باتیں کی وہ آپ سوچنے کے قابل ہیں کہ کیوں تبدیل کیا اپوزیشن نے اس وقت عمران خان صاحب کو، جس کو انہوں نے ریجیم چینج کا نام دیا، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے اب ان کی پینگیں چل رہی ہیں اور جو بھی ان کی پارٹی لابنگ کر رہی ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک تلخ حقیقت ہے. تو 2023 دسمبر 11 آصف زرداری صاحب میرے انٹرویو میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیے گا. اس نے ووٹ رجسٹر کرائے ہوئے ہیں افغانیوں، ان کے شناختی کارڈ بنا کے کے پی میں اس نے ووٹرز رجسٹر کرائے ہوئے ہیں ابھی اس الیکشن کے لیے، ہر الیکشن کے. لاسٹ الیکشن بھی تو اس لیے یہ افغانوں کی بات زیادہ کرتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے اور دفتر کھلنے چاہیے. وہ خدا کا خوف کر کیا سمجھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے. تحریک طالبان کے دفاتر کی طرف دفاتر کھولے جائیں کہ ہم ملیٹنٹ اسٹیٹ کی طرف جائیں کیا. اور اس نے ایک جعلی لسٹ بنائی ہوئی ہے کے پی میں، جہاں ان کو اس نے پاکستانی سٹیزنز ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور وہ ووٹروں میں ان کے شرست میں نام ہے. الیکشن اگر ہو بھی جاتا تو افغان لوگوں کو یہاں پہ لا کے بسا کے ان کے ووٹ کا الزام زرداری صاحب لگا رہے ہیں، میں نہیں لگا رہی. اور زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں، وہ اس وقت بھی صدر پاکستان ہے، اس کے اوپر بار بار سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں، اس پہ تحقیقات بھی ہوئی ہیں، اس پہ حکومت نے بیانات بھی دیے ہیں. مگر انفارچونیٹلی یہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، اس نے اس معاملے کو، اور پھر فوج نے بھی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس معاملے کو اپنے نقطۂ عروج تک نہیں پہنچایا، نہیں انویسٹیگیشن کی اس وقت بر وقت کہ کون لوگ تھے، کن کو مستقل کیا گیا، کن کے ووٹوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی تھی الیکشنز کے اندر، اور کس طرح سے جو ہے یہ معاملات آگے بڑھنے تھے. اس کی کوئی تحقیقات ہمیں تو کم از کم نظر نہیں. اگر آپ کو نظر آئیں تو پلیز میرے علم میں ضرور اضافہ کیجیے گا. یہ وہ ساری معلومات ہیں کہ جو کہ اس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب جو کہ کل ٹویٹ فرما رہے ہیں، یا ان کی بہاف پہ جو بھی ٹویٹ فرما رہا ہے، یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ یہ آپ اس طرح سے لوگوں کو جھوٹ کا پلندہ نہیں پکڑا سکتے. اور ہم تو سچ کہیں گے، ہم تو کہتے ہیں آپ جو مرضی ہمارے خلاف کیمپینز چلاتے رہیں، مگر ہم تو سچ کہیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے ایک ایک حرف کی قسم اٹھائی ہے، اور ایک ایک حرف ہمارا امانت ہے سچ کے لیے، آپ تک صحیح صحافت پہنچانے کے لیے، اور ہم پہنچاتے رہیں گے. اس کی کوئی بھی قیمت ہم نے بہت چکائی ہے پہلے بھی، اور اب بھی ہم چکا سکتے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اور یہ بات جو ہے، یہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو بار بار. پھر کل میرے بہت محترم ہے، میرے بھائیوں کی طرح علی محمد خان صاحب، میں بہت احترام ان کا کرتی ہوں. علی محمد خان صاحب کیبنٹ کا حصہ تھے، اور مراد سعید صاحب نے وہیں پر بات بھی کی تھی. علی محمد خان صاحب کو وہ بات کیوں بھول گئی ہے، اور کیوں وہ یہ بات، ان کا میں ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی، اتنا تفصیلی ٹویٹ انہوں نے کیا اس کے دفاع میں. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے جوان شہید ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، ان کا جو بھی ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں سیاسی گٹھ جوڑ کے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے، ان کو اور پنپنے کا موقع دے دیا جائے، ان کی سینکچوریز کی حفاظت کی جائے، افغانستان کو کچھ نہ کہا جائے. ایک صوبہ کیسے جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات کی بہتری کی بات کر سکتا ہے، جبکہ ریاست پاکستان بالکل الگ سوچ رہی ہے، حکومت ریاست ایک ہی ہے، وہ الگ سوچ رہی ہے، اور وہ جو شواہد ہیں اس کی بنیاد پہ کہہ رہی ہے. پاکستان نے کوشش کی ہے ان سے بات کرنے کی، مگر افغان طالبان بات نہیں کرتے، اور اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. وہ جس طرح سے دلی میں ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اور جیسے وہ ایک طرح سے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دونوں جو ہیں وہ بچھڑے ہوئے بھائی ہیں. وہاں پہ خیر جو ان کی جو ملاقات تھی اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ خواتین صحافیوں تک کو انوائٹ نہیں کیا، اور بڑی بڑی وہاں کی جو سینئر صحافی ہیں، جو خواتین اور حضرات، وہ اس وقت ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اتنے سرنڈر کر گئے ہیں افغانستان کے سامنے کہ ملا متقی جو ہیں ان کی پریس کانفرنس میں ایک بھی خاتون جرنلسٹ کو جو ہے وہ انوائٹ نہیں کیا گیا. تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جو آپ بڑھانے دیں ہندوستان کو پینگیں. اگر یہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوئے تو آپ کو نظر آ جائے گا
اور ویسے ہو بھی کیسے کیا سکتا ہے؟ کیسے آپ کر سکتے ہیں پاکستان کے بغیر؟ بیچ میں اتنی بڑی ریاست ہے. لیکن یہی تو سازش ہے کہ اب دونوں ہاتھ ملائیں گے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ انریسٹ کریں گے. اور اس کی خیبر پختونخوا میں مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے اور یہ آپریشن جو ہے یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کیا جائے تاکہ یہ بچتے رہیں. اور جو عمران خان ان کو سیاسی قوت کے ساتھ اپنے جوڑے ہیں اس کا مطلب بھی جو ہے وہ پوچھنا چاہیے. ہمارے صحافی بہت اچھے سوالات ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ انہوں نے کیے. کاش کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی یہ سوال پوچھے جاتے کہ آپ ٹی ٹی پی کی مذمت تو کریں، پہلے کر کے تو دکھائیں. آپ عمران خان صاحب سے کہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کی بھی مذمت کریں، پتہ چل جائے گا. اور مذمت نہیں کریں، صرف سخت لفظوں میں کریں اور ہر وقت کریں اور ہر ٹویٹ میں کریں، کیونکہ ہر ٹویٹ پہ آپ جو ہے وہ ریاست کے مختلف جو شخصیات ہیں ان کے خلاف تو آپ بات کرتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی آپ ذرا بات کریں، رائے عامہ بنائیں کہ ٹھیک ہے بات چیت ہونی چاہیے لیکن تحریک طالبان پاکستان مرد آباد یا تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی یا ان کے ساتھ ہمیں بالکل مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. چلے جی افغانستان کے ساتھ بات چیت ہو جائے، مگر پہلے آپ ان کو تو برا کہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یزید سے بھی مراسم رکھیں اور حسین کو بھی سلام کہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے آج کا جو ولاگ تھا وہ ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کس طرح کا کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے. وہ ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے، لیکن جنید اکبر صاحب نے دھمکی دی ہے کہ اگر کچھ ایسا ویسا ہوا تو کوئی ایک شخص بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا. ایک بندہ ٹوٹ کے دکھائے، چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ایک بندہ بھی آپ نہیں ٹوٹ کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ جس نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا وہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گا. اور میں خبردار کر دوں اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا. پی پی کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گے. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اس طرح کا سوچے گا، اس پہ کوئی ہماری جو ہے بات نہیں ہے. جنید اکبر صاحب کو ہم بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، مگر یہ فیشسٹ طریقہ ہے گفتگو کا. یہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے کہ آپ عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کے لیے لوگوں کو پریشرائز کریں اور ان کو دھمکی لگائیں. ان کے رہنما، ان کے لیڈر عمران خان صاحب بھی یہی کام انہوں نے کیا تھا عدم اعتماد میں. اپنے لوگوں کو وہ نہیں سنبھال سکے تھے کیونکہ جنرل فیض سنبھالتے تھے، وہ پیچھے ہٹ گئے، لوگوں نے ووٹ دیے ان کے خلاف. اور آج جنید اکبر صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. بہرحال اب تک کے لیے آپ کے سامنے یہی رکھنا تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.